अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शान शेख। आप देख रहे हैं जहानिया एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहाफ़त के बारे में और सहाफ़ियों के बारे में और ख़बर की जो ख़बर निगारी होती है उसके बारे में। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सहाफ़त माशरे में किस तरह असरअंदाज़ होती है और ज़र्द सहाफ़त जो है वो कैसे माशरे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सहाफ़त की कितनी अक़साम होती हैं और ख़बर किस तरह लिखी जाती है और ये किस तरह अपने इदारों को अपने सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो भेजते हैं और किस तरह ये नशर या शाया की जाती है। जो लोग सहाफ़ी बनना चाहते हैं या रिपोर्टिंग के शोबा में आना चाहते हैं, हम उनको बताएंगे कि उनको कितनी तालीम की ज़रूरत है और वो किस तरह इस शोबा को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सहाफ़त का मायने क्या है और उसके क्या मफ़हूम है। सहाफ़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ साहब से निकला है, जिसके लुग़वी मायने है किताब, रसाला या सफ़ा। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका मुतबादल लफ्ज़ जर्नलिज़म है। इसके लफ्ज़ी मायने है रोज़ाना हिसाब का बही खाता या रोज़नामचा। आज के दौर में सहाफ़त की इस्तिलाह इन तमाम अज़्ज़ा पर मुहित है जिनकी वसासत से ख़बरें और ख़बरी तबसरे अवाम तक पहुँचते हैं। दुनिया में वक़ूअ पज़ीर होने वाले अवामी दिलचस्पी के जुमला वाक़यात और इन वाक़यात को मुतासर करने वाली सोच, सरगर्मियाँ और नज़रियात सहाफ़ी के लिए बुनियादी मवाद का काम देते हैं। सहाफ़ी का पहला फ़रीज़ा ये है कि वो वाक़यात के बारे में बुनियादी और दुरुस्त मालूमात अख़ज़ करने और इन्हें ज़ाहिर करने में ज़हानत से काम ले। एक सहाफ़ी को गैर जानबदार होकर हकीकत का इंतख़ाब करना चाहिए, क्योंकि सहाफ़त की साख के लिए गैर जानबदारी अव्वलीन शर्त है। गैर जानबदार सहाफ़त ही काबिल एतबार मुकाम हासिल करती है। सहाफ़त में किरदार के किसी पहलू को छुपाना अच्छे नताइज नहीं देता, इसलिए ख़बरों की तशहीर में दयानतदारी बुनियादी और लाजमी अंसर है। सहाफ़त पर अक्सर व बेशतर इतराज़ात होते रहते हैं। नाक़दीन की अक्सरियत का ख़्याल है कि बाज़ औक़ात सहाफ़त अपना सही किरदार अदा नहीं कर पाती। जो कुछ आप अखबार में देखते हैं, आप इन पर इत्माद नहीं कर सकते। इस तबाहकुन बयान का ताल्लुक़ या तो फ़र्ज़ी ख़बरों से होता है या इरादतन गलती से होता है। फ़र्ज़ी ख़बरों में ख़ुद साख्ता कहानियाँ होती हैं जिनका मकसद कुछ अच्छा नहीं होता। अब आते हैं सहाफ़ियों के किरदार की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टर जो होता है वो अखबार के दफ्तर के करीबी इलाके को कवरेज देता है। उसके करीब जो है अखबार के दफ्तर के करीब जो भी वाक़यात और वक़ूआजात होते हैं उनको रिपोर्ट करना उसका काम होता है। रिपोर्टर जो है वो उसको स्टाफ़ रिपोर्टर भी होता है, जो दफ्तर से तनख्वाह लेकर जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है और ख़बरों की तरसील उसको बनाता है, काटता छाँटता और उसको तहरीर की शक्ल में लाकर इदारे को पेश करता है ताकि वो शाया हो सके। नामा निगार जो अखबारी दफ्तर के दूर दराज इलाक़ों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उन्हें नामा निगार कहते हैं। उनका काम होता है कि वो अपने इलाके की ख़बरें इकट्ठी करके फैक्स या ईमेल के ज़रिए अपने इदारे को अरसाल करता है, उसको नामा निगार कहते हैं। नुमाइंदा जो कहलाता है उसका काम उसको एक ख़ुसूसी असाइनमेंट दी जाती है। एक मखसूस असाइनमेंट लेकर वो फील्ड में निकलता है। उस अपनी असाइनमेंट को पूरा करके उसको एक तहरीर की शक्ल में लाकर और उसके अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनको शामिल करके तमाम वाक़यात वक़ूआजात जो है वो अपने इदारे को रिपोर्ट करता है। इसी तरह ख़बर निगार, तहसील रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ़ के भी फ़राइज़ होते हैं जो उसके ज़िम्मे लगाए जाते हैं इदारे की जानिब से। वो इन फ़राइज़ को बखूबी सर अंजाम देकर इदारे में अपनी जो रिपोर्टें हैं वो पेश करता है। ख़बर हर वो नई मालूमात जो आवाम तक नहीं पहुंची होती उसे ख़बर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूज़ भी कहा जाता है। न्यूज़ जो है वो न्यू लफ्ज़ से निकला है, जो आवाम नहीं जानती उन्हें उससे बाखबर किया जाए।
صحافت کی کئی اقسام ہوتے ہیں، اس میں ادارہ نگاری، فیچر نگاری، کالم نویسی، تبصرہ نویسی، انٹرویو اور رپورٹیں شامل ہوتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک رپورٹر، نمائندہ یا نامہ نگار کی تعلیم کیا ہونی چاہیے۔ رپورٹر یا خبر نگار کی تعلیم میرے نزدیک جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے اور اپنے شعور کے ساتھ ایک واقعہ کو تحریری شکل میں لا کر اپنے ادارے کو ارسال کر سکے۔ مضمون نویسی اور کہانی نویسی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے آنی چاہیے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ ایک میٹرک پاس بندہ اگر سکل رکھتا ہے تحریر لکھنے کی اور واقعہ لکھنے کی، تو اس کو جو ہے وہ رپورٹر کے عہدے پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ایک رپورٹر میں متوازن قوت فیصلہ ہونا ضروری ہے، اسے زبان پر کامل عبور بھی ہونا ضروری ہے، معلومات مناسب ہو اس کی، اور خبر کے مواد کو جو ہے وہ ذمہ داری سے تحریر میں لا سکے۔ اسے خبر کی اہمیت کا جو تعین مناسب طریقے سے آنا چاہیے۔ ایک اچھا رپورٹر جو ہے وہ خبر میں ذاتی آراء اور اپنے تبصرے کو شامل نہیں کرتا، پراپیگنڈا اور پبلسٹی سے پاک ہوتا ہے۔ ملکوں اور شہروں کے نام کی درستگی اس کو آنی چاہیے۔ خبروں کو مؤثر بنانے کے لیے اسے ایک سکل اس کے پاس ہونی چاہیے۔ صحافی معاشرتی اقدار کا نگہبان ہوتا ہے، بلکہ اس پر ایک بھاری اخلاقی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونے کے لیے اس میں جو ہیں وہ یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ وہ ایک متوازن و فہیم طبیعت کا مالک ہو، ذہنی جذباتی طور پر فہیم اور متوازن شخصیت کا مالک ہونا ضروری ہے، کیونکہ صحافی خواہ وہ ایڈیٹر ہو، سب ایڈیٹر ہو یا رپورٹر ہو، اسے طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور طرح طرح کے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر صحافی جلد باز یا جلد خوشی جوش میں آ جانے والا ہو تو وہ اپنے کام میں بہتری پیدا نہیں کر سکتا۔ صحافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرے ذہن کا مالک ہو۔ اگر وہ پرسکون طبیعت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنا کام صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتا۔ خبر کی تلاش میں بعض اوقات ہنگامہ خیز حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے میں پرسکون ذہن زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ اچھے صحافی کے لیے وسعت قلب ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ حالات واقعات کا بغور جائزہ نہیں لے سکتا۔ احترام آدمیت، فرقہ و مذہب سے ماورا ہو، اسے اپنی طبیعت بھی دوسروں پر نہیں ٹھونسنی چاہیے۔ قوت فیصلہ ازحد ضروری ہے۔ صحافت میں قدم قدم پر صحافی کی قوت فیصلہ کا امتحان ہوتا ہے۔ کسی خبر کو لکھنے کے عمل سے لے کر چھاپنے تک اور اسے میڈیا یا اخبار میں مناسب جگہ اور کالم میں اس کی پیمائش کا فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خبر کو حاصل کرنے کے لیے تیز قوت مشاہدہ ہونا ضروری ہے۔ یہ قوت مشاہدہ اسے ہر قدم پر مدد دیتی ہے۔ قوت مشاہدہ صحافی کا ایک اہم بنیادی وصف ہے، اس کے بغیر کوئی شخص اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحافی کا جو مطالعہ وہ وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ اخبارات میں مختلف انواع و اقسام کی اور مختلف شعبوں سے متعلق خبریں دی جاتی ہیں، جیسے ادب، سائنس، کھیل، سیاست وغیرہ۔ اگر صحافی ان علوم سے متعلق اور ان میں استعمال ہونے والی عام اصطلاحات کے بارے میں نہ جانتا ہو تو وہ خبر نہیں لکھ سکے گا۔ صحافی کے لیے زبان پر عبور حاصل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کا کام ہی زبان و بیان کا ہے۔ وہ جو خبر حاصل کرتا ہے، جس کی تحریر و ادارت کرتا ہے، اس کا سادہ عام فہم اور سلیس و آسان ہونا ضروری ہے، کیونکہ صحافت ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر صحافی کو زبان پر عبور نہ ہو تو وہ صحیح طور پر خبر آگے نہ پہنچا سکے گا۔ کرنٹ افیئر جنہیں حالات حاضرہ بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق مسائل اور ملکی و بین الاقوامی نمایاں واقعات سے بھی ہر دم باخبر رہنا چاہیے، کیونکہ صحافت میں زیادہ تر مواد مسائل اور حالات حاضرہ سے متعلق ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان سے آگاہ نہیں ہوگا تو وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے گا۔ صحافت کے شعبوں میں کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو کہ پرتجسس طبیعت کا مالک ہو، حالات کی تہہ تک پہنچ سکے۔ ایک اچھا اور کامیاب صحافی اپنی فطری تجسس کے باعث مخصوص خبریں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحافت میں غیر جانبداری اولین شرط ہے۔ صحافی کے ذمے خبر کو معروضی اور غیر جانبداری سے دینا ہے۔
اگر وہ خبر کے کسی ایک پہلو کو بیان کر دے مگر دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دے تو یہ جانبداری اس کے اعتماد کو خراب کرے گی۔ کام کی لگن اور شوق صحافت کے لیے ضروری ہے۔ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو فطرتاً اور مزاجاً جنون کی حد تک کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ کام میں سستی اور کاہلی کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ صحافی کو بعض اوقات مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، ایسے ماحول میں بھی کام کرنا پڑتا ہے جہاں اعصابی تناؤ، ناپسندیدہ ماحول اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اگر اس کی قوت برداشت نہ ہو تو وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحافی میں تیز کام کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ بطور رپورٹر اگر اسے ہر وقت بھاگ دوڑ کر خبریں حاصل کرنا ہوتی ہیں اور بطور سب ایڈیٹر مخصوص وقت تک کاپی تیار کرنا ہوتی ہے، اس دوران اسے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو تو وہ صحافی نہیں بن سکتا۔ اب آتے ہیں زرد یا غیر معیاری صحافت کی جانب۔ وہ اخبارات جن میں جرم اور جنس دو موضوعات کو خاص طور پر نمایاں کیا جاتا ہے، ان سے متعلقہ خبروں کو بڑھا چڑھا کر نمایاں اور چیختی چنگھاڑتی سرخیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کسی افواہ یا غیر متعلقہ خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، بے بنیاد خبروں کو موضوع بنایا جائے یا کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالا جائے، غرض بے شمار غیر سنجیدہ اور غیر معیاری خبروں کو نمک مرچ لگا کر پیش کیا جائے، ایسی صحافت کو زرد صحافت یا غیر معیاری صحافت کہتے ہیں۔ پاکستان کے بیشتر جو اخبارات ہیں وہ ایسے ہی جرائم کی خبروں کو زیادہ جگہ دیتے ہیں اور بیہودہ تصاویر کو شائع کر کے مخصوص ذہن رکھنے والے قارئین کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ اشاعت کے حساب سے صحافت کو جو ہے وہ چند اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں روزنامے، ہفتہ روزہ اخبارات، ادبی مجلے، ڈائجسٹ، پیشہ ورانہ رسالے، ریڈیو ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا شامل ہیں۔ روزنامے روزانہ کی بنیاد پر شائع ہوتے ہیں۔ ان میں قارئین کو بین الاقوامی حالات و واقعات سے باخبر رکھا جاتا ہے اور ان واقعات پر تبصرے یا رائے قائم کر کے قارئین کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس طرح حکومت تک کوئی اہم معاملہ یا عوام کے مسائل پہنچانے ہو تو روزنامے یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے مشہور اخبارات جن میں جنگ، نوئے وقت، ایکسپریس، خبریں، اوصاف اور پاکستان نمایاں ہیں، یہ روزنامے کہلاتے ہیں۔ ادبی مجلے وہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر مستقل اہمیت کے حامل مواد شامل کیا جاتا ہے۔ وقتی دلچسپی رکھنے والے مواد کی گنجائش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں مستقل سلسلے مثلاً افسانے، نظمیں، گیت، غزلیں، مقالہ جات، تنقید، خاکے، انشائیے، فیچر، تبصرے اور تصاویر شامل ہوتی ہیں۔ ان کی حیثیت روزناموں اور ہفتہ روزوں کی نسبت دیرپا ہوتی ہے۔ ڈائجسٹ رسالے نیم ادبی، نیم معلوماتی، نیم ڈرامائی اور تفریحی اقسام کے مواد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان رسالوں میں تمام مواد ایسے عام فہم اور دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ کم پڑھے لکھے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اردو ڈائجسٹ، سیرا ڈائجسٹ، خواتین ڈائجسٹ، شعاع اور اس طرح کے دیگر جو ڈائجسٹ ہیں وہ پاکستان میں شائع ہو رہے ہیں۔ پیشہ ور رسالے ایسے رسالے جو خاص گروہ یا مخصوص پیشوں سے متعلق ہوتے ہیں، جن میں انہی سے متعلق مواد شامل کیا جاتا ہے، جیسے نفسیاتی رسالے، طبی رسالے، کشیدہ کاری سے متعلق رسالے، تجارتی رسالے، فلمی رسالے، خواتین کے رسالے، طلبہ کے لیے مجلہ جات یہ شامل ہیں۔ طلبہ تنظیموں اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے بھی ایسے جو رسالے ہیں وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن صحافت کی جو قسم ہے وہ سمعی بصری، جسے آڈیو ویڈیو مواد کا امتزاج کہا جاتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں تصویری اور آواز صوتی اثرات جو ہیں وہ بھی خبر کے ساتھ شامل کیے جاتے ہیں، جس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن میں تفریحی مواد کے علاوہ خبریں، تبصرے اور حالات حاضرہ کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔